अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात में बाब चहर्रुम हमारा यानी कि चौथा बाब जो है वो हमारा है अखलाक व आदाब। अखलाक व आदाब में मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ़ पढ़ लेते हैं कि अखलाक व आदाब में अखलाक क्या होता है और आदाब क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसमें जो टॉपिक है तहारत व पाकीज़गी उसके बारे में पढ़ेंगे। तारुफ़ पढ़ूँगी सबसे पहले मैं। दीन इस्लाम में अक़ायद और इबादात के बाद अखलाक व आदाब की बड़ी अहमियत है। अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क इन आदतों को कहा जाता है जो मज़बूत और पक्की हों। वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। अच्छी आदतों को अखलाक हुस्ना और बुरी आदतों को अखलाक ज़ैसा कहा जाता है। अखलाक से मुराद वो तालीमात हैं जिनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात को संवारने और पाक व साफ़ बनाने से हो। मिसाल बनाने से हो मसलन तहारत व पाकीज़गी, सदाक़त व अमानत की सिफ़ात वग़ैरह। और इसी तरह वो तालीमात जिनका ताल्लुक़ बंदों के हुकूक़ व फ़राइज़ से हो मसलन वालिदैन, औलाद, असातिज़ा, पड़ोसियों के हुकूक़ वग़ैरह। यहाँ पर स्टूडेंट इसकी वजाहत मैं करूँगी कि आपको जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा अखलाक जो है वो खुल्क की जमा है। खुल्क इन आदतों को कहा जाता है भाई जो कि पक्की हो जाती हैं, जो कि मज़बूत हो जाती हैं और वो अच्छी भी हो सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है बचपन से जो हम जिन आदतों को लेकर चलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े जो आदतें हमें सिखाते हैं, जो हम सीखते हैं, वो आदतें हमारी बड़े होकर पक्की हो जाती हैं। ठीक है ना। अच्छी आदतों को अपनाने से इंसान न सिर्फ लोगों में अपने अच्छे औसाफ की बिना पर पसंद किया जाता है बल्कि अल्लाह की नज़र में भी ऐसे शख्स के लिए बहुत आसानियाँ हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें क्योंकि सोबत का बहुत बड़ा दखल होता है। सोबत ही इंसान को अच्छाई या बुराई की तरफ ले जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की बिना पर कितने ही मुशरिकीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, यानी कि कितने कुफ़ार ने, कितने मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल किया आपके अच्छे अखलाक को देखकर। और ये अच्छे अखलाक ही हैं कि इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। अच्छे अखलाक में अपने आप को पाक व साफ़ रखना, तहारत व पाकीज़गी, सदाकत यानी सच्चाई, अमानत यानी अमानतों का अमीन जैसी सिफ़ात, इसी तरह वालिदैन, औलाद, असातिज़ा और पड़ोसियों के हुकूक़ वग़ैरह शामिल हैं। आदाब अदब की जमा है। अदब के मायने उम्दा तरबियत, रंग ढंग, किसी काम के करने के तरीके। आदाब से मुराद वो अक़वाल मतलब वो बात और अफ़आल मतलब काम, यानी कि वो बातें और वो काम हैं जो अच्छे और काबिल तारीफ़ हों। मसलन रहने सहने, खाने पीने के आदाब, मजलिस, सलाम और गुफ्तगू के आदाब वग़ैरह। ये सारी बातें स्टूडेंट जो हमने जैसे पढ़ी हैं, रहने सहने के तरीके, जहाँ रहें उस जगह को साफ़ रखें। खाने पीने के आदाब, खाने पीने के भी हमारे मज़हब में तरीक़ेकार बताए गए हैं, इसके आदाब हैं। मजलिस में बैठने के आदाब हैं, सलाम करने की, गुफ्तगू करने की, ये तमाम आदाब हैं जो कि हमारे अंदर मौजूद होने चाहिए और जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद देते हैं। आगे बढ़ेंगे। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अखलाक को मज़हब की बुनियाद करार दिया गया है। इस्लाम ने अखलाक हुस्ना को अपनी तालीमात में बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया ने अच्छी अखलाक की तालीम दी है और बुरे अखलाक से अपनी उम्मतों को बचाने और महफूज रखने की कोशिश की है। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाइस का मकसद, बाइस मतलब ज़िंदगी का मकसद अखलाक को संवारना ही करार दिया। आपने फरमाया वो इस्तु
سوری اسٹوڈنٹ، یہ عربی جو ہے بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، ترجمہ اس کا ہے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب ہم آگے جو ہمارا چیپٹر ہے، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے جو باب چہارم کا ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم طہارت کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ طہارت کے معنی ہے پلیدگی، میل کچیل اور گندگی سے پاک ہونا۔ یہ لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے۔ ان تمام اقسام پر طہارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں طہارت کے مقابلے میں نجاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی پلیدی، گندگی، میلا اور گندا ہونا۔ طہارت سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے۔ اس میں آپ کا جسم، لباس، قول میں بات چیت، فکر، خیال اور آس پاس و ماحول، ان سب کی پاکی اور صفائی یہ سب آ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اب میں اس کی وضاحت کروں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ مدثر کی 4 اور 5ویں آیت ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اسٹوڈنٹ اب ہم آگے پڑھیں گے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلامی روایات و اقدار زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں، ان پر کاربند ہو کر ہم ایک اعلیٰ مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر صاف ستھرا لباس ہوگا تو وہ ہر کسی کا مرکز نگاہ ہوگا، جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جسم، لباس، گھر اور علاقے کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ سب طہارت و پاکیزگی کا حصہ ہیں۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں بھی اسلام نے بڑی حکمت رکھی ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر پاک اور صاف رہیں گے، گھر اور محلے کو صاف رکھیں گے، تو صفائی کے اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا۔ ہمارے دل بری عادتوں سے صاف ہو جائیں گے، ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں اور موذی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پاکیزگی و صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی، یعنی کہ طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزگی اختیار کرنے میں اعلیٰ نمونہ تھے۔
اور اپنی امت کو پاک و صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جسمانی صحت کا دار و مدار صفائی اور پاکیزگی پر ہے، اور پاک و صاف رہنے کی وجہ سے دل و دماغ صحت مند رہتے ہیں اور اچھی باتیں سوچ میں آتی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے صفائی، پاکیزگی و طہارت سے متعلق ہمارے لیے چند اہم رہنما اصول وضع کیے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں گی۔ اسٹوڈنٹ، اب میں طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو اپنے لفظوں میں آپ کو اور اچھے سے وضاحت کروں گی کہ کیا ہے طہارت و پاکیزگی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، یعنی کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قلب اور قالب، اور ایمان کا کامل درجہ ان دونوں چیزوں کی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے۔ دل کی پاکیزگی اور صفائی تو سچے خیالات سے ہوتی ہے کہ دنیا کا خالق ہمارا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں وغیرہ۔ اگر دل نے ان سچائیوں کو قبول کر لیا تو انسانی ذات کا آدھا حصہ یعنی کہ قلب پاک ہو گیا تو انسان نصف ایمان والا ہو گیا۔ اور جب قالب کی پاکیزگی، قالب مطلب اسٹوڈنٹ جسم، قالب سے مراد ہے جسم، اور جب قالب کی پاکیزگی بھی اختیار کر لی، یعنی اپنی جسم کو صاف ستھرا رکھا، تو گویا نفس ایمان اور حاصل ہو گیا۔ اب قلب و قالب دونوں پاکیزہ و صاف ستھرے ہو گئے، جو تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے حدیث میں ظاہری پاکی کو نفس ایمان فرمایا گیا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں ہر طرح سے صاف و شفاف رکھنا چاہتا ہے، اور ظاہری صفائی کا بھی اس کے ہاں اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے جتنا باطن کی صفائی کا۔ در حقیقت یہ ہے کہ ظاہری گندگی دل و دماغ کو بھی گندا اور میلا کچیلا کر دیتی ہے۔ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار و شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہیں ظاہری طہارت، صفائی و ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جیسے کہ ابھی ہم نے اللہ حدیث پڑھی تھی، اس میں اللہ کا ارشاد کیا ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل طیب ہے، طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ انسان کا ظاہر ہی اس کے باطن کی غمازی کرتا ہے اور اس سے اس کی پوری شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے پاس کوئی کنگا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے. آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے یہ کپڑے دھو لیتا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان فطرتاً نفاست پسند ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلیقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی جو طہارت و پاکیزگی کے اصول و فوائد ہیں اور اس سے آگے جو چیپٹر کا خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے. اور امید کرتی ہوں جتنا میں نے یہ لیکچر آپ کو دیا ہے، ابھی جتنی وضاحت کری ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور چیپٹر کو بہت اچھی طرح ریڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں کی طالب. اللہ حافظ.